बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। गाज़ा जंग के 365 दिन यानी 1 साल पूरा हो चुका है। लड़ाई का जो फोकस है वो लबनान की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऐसे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा और अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने ऐसी कोई ज़मानत नहीं दी है कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना नहीं बनाएगा। इन खबरों की बात करेंगे, तफसील का हालचाल जानेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। महाराजा दुल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दुल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। लबनान के उदैसा में दरअंदाजी कोशिशें नाकाम। हिजबुल्लाह ने कहा इस्राएली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। लबनान में इसराइल के हमले। हिजबुल्लाह ने भी फौजी अड्डों पर रॉकेटों के दहाने खोल दिए। इराक से हमले में 2 फौजी मरे। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ना करने की जमानत नहीं दी। बाइडेन ने कहा ऑयल फील्ड्स पर हमले के भी हक में नहीं है। गाजा जंग के 365 दिन, 23 फलस्तीनी जाँ बहक। 1 साल से जारी नस्ल कुशी आलमी निजाम के लिए सवालिया निशान। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के धावे। फलस्तीनी किसानों और चरवाहों को दहशत ज़दा किया गया। पाकिस्तान में हुकूमत की वार्निंग के बावजूद तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कई शहरों में झड़पें। इस्लामाबाद में फौज तैनात। तहरीक इंसाफ पार्टी ने जयशंकर को दी एहतजाज में हिस्सा लेने की दावत। केपी सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार। पाकिस्तान में आपसी ताल्लुकात पर कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने किया ऐलान। हरियाणा में नई हुकूमत को चुनने के लिए जोशो खरोश के साथ वोटिंग। कांग्रेस को 10 साल बाद वापसी की उम्मीद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। साउथ लेबनान में इसराइल ने एक बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह फाइटर्स ने उदैसा टाउन में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया। बताया गया कि लड़ाई और झड़पों के दौरान भारी फायरिंग की गई और हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ता हुआ देखा गया। जुमे को रात तकरीबन 11 बजे सबसे पहले हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई को महसूस किया जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इन सिपाहियों को रोका गया। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से लड़ाई हो रही है। जुमेरात को लड़ाई में कम से कम 9 इसराइली सिपाही हलाक हुए थे। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात 1:50 पर फिर दरअंदाजी की दूसरी कोशिश की गई। ऐसी एक कोशिश कुछ देर बाद फिर की गई, लेकिन हर बार हिजबुल्लाह के सिपाहियों ने इसराइली हमलों को रोका। इस लड़ाई में कई इसराइली सिपाही हलाक या जख्मी हुए। बेरूत और लबनान के दूसरे मकामात पर इसराइल ने कई हमले किए। लबनान में इसराइल के हमलों में जाँ बहक लोगों की तादाद अब तक 2000 से ज़्यादा हो गई है। लबनान की वजारत सेहत ने ये बात बताई। मरने वालों में तकरीबन 500 बच्चे और औरतें शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने उदैसा में इसराइली फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुँचाया। इसराइल ने लबनान के त्रिपोली इलाके में एक हमला किया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि त्रिपोली के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमले में हमास के एक ओहदेदार अपनी बेगम और 2 बच्चों के साथ जाँ बहक हुए। इसराइली फ़ौज ने इस हमले के बारे में फौरी कोई तबसरा नहीं किया। त्रिपोली लबनान का सुन्नी आबादी वाला एक बंदरगाही शहर है।
اسرائیلی فوج نے کل رات لبنان کی ایک مسجد پر بھی حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ اس مسجد میں حزب اللہ کے فائٹرز چھپے ہوئے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے لبنان کے سویلینز پر حملوں اور ہلاکتوں کی بڑی تعداد کو ناقابل قبول قرار دیا اور لڑائی فوری روکنے اور تناؤ کم کرنے پر زور دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے ایک اہم ایئر بیس پر، جسے ڈیوڈ رمات ایئر بیس کہا جاتا ہے، حملہ کیا۔ حملے کے وقت ہوائی اڈے پر اسرائیلی سپاہیوں کی بڑی تعداد وہاں جمع تھی۔ اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے لبنان میں افریقن مائیگرنٹ بہت پریشان ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کہاں جائیں۔ لبنان میں کئی غیر ملکی ورکرز، خاص طور پر افریقہ کے لوگوں کی بڑی تعداد بھی رہتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ عراق سے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر حملے میں 2 IDF سپاہی مارے گئے اور 24 سپاہی زخمی ہوئے۔ فوج اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کی طرف سے اس حملے کے دوران خطرے کے سائرن کیوں نہیں بجے۔ ان فوجیوں کی پہچان 19 سالہ سارجنٹ ڈینیل سوفر اور 19 سالہ کیپٹن تل روور کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ عراق کی تنظیمیں وقفے سے اسرائیل میں ایسے حملے کر رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں بتایا گیا کہ عراق سے ایسے حملوں میں پہلی مرتبہ جانی نقصان ہوا۔ اسرائیلی فوج ایران کے حملوں کا جواب دینے کے لیے منصوبوں پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے۔ حال ہی میں ایران نے اسرائیل میں فوجی اڈوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کے حملوں میں اسرائیلی فوج کے اڈوں کو بھاری نقصانات ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی آئل فیلڈ پر حملوں کے بجائے دوسری جگہوں پر حملوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ ان سے زیادہ کسی بھی دوسری امریکی حکومت نے اسرائیل کی مدد نہیں کی اور وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری طرف سابق صدر اور ریپبلکن لیڈر اور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملوں پر غور کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کے دوران بائیڈن نے کہا کہ اگر میں اسرائیلیوں کی جگہ ہوتا تو میں آئل فیلڈ سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر حملوں پر غور کرتا۔ حال ہی میں بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیلیوں کو نیوکلیئر سائٹس پر نہیں بلکہ آئل فیلڈز پر حملے کرنے چاہیے۔ ایران نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے ایران پر حملے کیے تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ غازہ جنگ کا 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے غازہ میں کئی جگہ حملے کرتے ہوئے 23 فلسطینیوں کو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران شہید کیا۔ ان حملوں میں 66 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ میں 3 قتل عام کیے۔ جنگ کے 365 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس 1 سال میں اسرائیل نے تقریباً ہر روز سویلینز پر حملے کیے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور نہتے لوگوں پر حملے کیے گئے اور غازہ کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ غازہ کی 95% آبادی بے گھر ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دنیا بدمعاش اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ حالانکہ یونائیٹڈ نیشنز جیسے عالمی اداروں میں قراردادیں منظور ہوئیں، ICJ جیسی عالمی عدالتوں نے فیصلے سنائے اور عرب لیگ اور OIC جیسی مسلم ملکوں کی تنظیموں نے مذمتی بیان جاری کیے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 41,825 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 96,910 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اس 1 سال میں تقریباً 17,000 بچوں کا قتل عام کیا۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ اب تقریباً 26,000 فلسطینی بچے ماں یا باپ یا پھر دونوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ غازہ میں 1 سال سے جاری جنگ کی وجہ سے ناکہ بندی کا شکار غازہ کے بچوں کی زندگیوں اور ان کی نفسیات پر گہرا اثر پڑا ہے اور زندگی ان کے لیے پھر پہلے جیسی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی شاید کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ 1 سال سے اسرائیل کو نہ روکنا یقیناً عالمی نظام پر ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ غازہ کے تازہ مقامات پر جو حملے کیے گئے ہیں ان میں نصیرات بھی شامل ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ نابلس میں اسرائیلی سپاہیوں نے ایک نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ یہودی آباد کاروں کے گروپ نے نابلس کے قریب زیتون کے کسانوں کو دہشت زدہ کیا اور انہیں اپنے باغوں سے فرار ہونے کے لیے مجبور کیا۔ ایک دوسرے آباد کاروں کے گروپ نے فلسطینی چرواہوں پر فائرنگ کی اور انہیں بھاگنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ واقعہ القدس کے حزیمہ ٹاؤن میں پیش آیا۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اس نے ایک 19 سالہ فلسطینی کو نابلس میں جھڑپوں کے بعد زخمی حالت میں ہاسپٹل شفٹ کیا۔ بیت اللہ میں یہودی آباد کاروں نے القادر ٹاؤن میں ہلہ بول دیا۔ ایسا ہی حملہ جریکو میں بھی کیا گیا۔ مغربی کنارے میں کم سے کم 25 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے یعنی 23 اکتوبر کے بعد سے
11,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کو شروعات پڑوسی پاکستان سے۔ پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے احتجاج کی وجہ سے کئی شہروں میں خاص طور پر دارالحکومت اسلام آباد میں تناؤ ہے۔ اسلام آباد ٹھپ ہو چکا ہے۔ کئی جگہ عمران خان کی تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس میں جم کر جھڑپیں ہوئیں، ہائی ویز کو بند کر دیا گیا، موبائل اور انٹرنیٹ سروس روک دی گئی، میٹرو سروس بھی سسپینڈ ہے۔ ہفتے کو پولیس نے جناح ایونیو اور بلو ایریا میں شلباری بھی کی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے چائنا چوک میں حفاظتی دستوں پر پتھراؤ کیا۔ تناؤ میں اس وقت اضافہ ہوا جب صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور پشاور سے اسلام آباد پہنچے۔ ہفتے کی صبح سے الگ الگ مقامات پر کئی پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ جمعے کی رات 9 بجے فوج نے اسلام آباد کے حساس علاقوں کی سیکیورٹی سنبھال لی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ کے پی صوبے کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کو حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن پولیس نے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ لاہور میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 7 وکیلوں کو جھڑپوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اس دوران عمران خان کی پارٹی نے انڈین فارن منسٹر ایس جے شنکر کو احتجاج میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ جے شنکر 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے۔ لاہور میں ٹرانسپورٹ سروس ٹھپ ہو گئی، لاہور جانے والی تمام سڑکوں اور ہائی ویز کو بند کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان تقریباً 15 مہینوں سے جیل میں ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپوں کے دوران کئی افغان شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ راولپنڈی میں بھی کئی گرفتاریاں ہوئیں۔ پاکستانی حکومت کی وارننگ کے باوجود تحریک انصاف نے احتجاج کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کی کال پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی آپسی بات چیت نہیں کرے گا۔ جے شنکر نے کہا ہے کہ وہ اس مہینے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن انڈیا پاکستان کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والی ہے۔ نئی دہلی میں ایک پروگرام کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ وہ پاکستان میں صرف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے معاملات تک ہی محدود رہیں گے۔ جے شنکر نے کہا کہ سارک میں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ہے، حالیہ برسوں میں سارک کی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حالات اس بات کے لیے سازگار نہیں ہے کہ سارک یعنی ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کی تنظیم معمول کے مطابق کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ ہریانہ میں نئی اسمبلی کو چننے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 65% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ یہ فگرز فائنل نہیں ہیں۔ ان الیکشنز میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ سخت مقابلہ ہے۔ کانگریس کو یقین ہے کہ وہ ریاست میں واپسی کرے گی۔ بی جے پی اور کانگریس نے جم کر کیمپین کی۔ بی جے پی مہم کی قیادت وزیر اعظم نریندر مودی نے خود کی، جنہوں نے کئی مسائل پر کانگریس کو نشانہ بنایا۔ ان الیکشن میں چیف منسٹر نائب سنگھ سینی، کانگریس کے بھوپیندر سنگھ ہوڈا، ونیش پھوگٹ، جے جے پی کے دشینت چوٹالہ سمیت 1000 سے زیادہ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ جملہ 90 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹنگ پرامن رہی۔ حکمراں بی جے پی ہیٹرک کی خواہش مند ہے، جبکہ کانگریس 10 سال بعد واپسی کی امید کر رہی ہے۔ حالیہ لوک سبھا الیکشنز کے بعد کانگریس کے حوصلے بھی بلند ہے۔ عام آدمی پارٹی، انڈین نیشنل لوک دل، بہوجن سماج پارٹی، جن نائک جنتا پارٹی، آزاد سماج پارٹی بھی میدان میں ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی کئی جلسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں کانگریس کا طوفان آ رہا ہے۔ کانگریس نے بھیوانی کی سیٹ اپنی اتحادی سی پی آئی ایم کے لیے چھوڑ دی، جبکہ بی جے پی سرسا سے مقابلہ نہیں کر رہی ہے، جہاں ہریانہ لوک ہت پارٹی کے چیف گوپال کانڈا دوبارہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ زیادہ سیٹوں میں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ سیدھا ٹکراؤ ہے۔ ہریانہ اسمبلی الیکشنز کی ووٹوں کی گنتی جموں کشمیر کے اسمبلی الیکشنز کے ساتھ 8 اکتوبر کو ہوگی۔ جیسے ہی ہریانہ میں پولنگ ختم ہوئی، ٹی وی چینلز پر اوپینین ایگزٹ پولز دکھانا شروع کر دیا گیا۔ ایگزٹ پولز میں الگ الگ نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ بنگال میں ایک 9 سال کی بچی کے قتل پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ بنگال میں پہلے سے ہی ایک ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر پر معاملہ کافی گرم ہے، حالات کافی گرم ہیں۔ جمعے کو ساؤتھ 24 پرگنہ کے جوائے نگر میں یہ تناؤ پیدا ہوا۔ اس بچے کی لاش جمعرات کو پائی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک 18 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत ने सावरकर के बारे में रिमार्क्स के लिए 23 अक्टूबर को तलब किया है। हिंदुत्व के नजरिया साज सावरकर के पड़पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है और कहा है कि उन्होंने अपने बयान के जरिए उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है और सावरकर की बेइज्जती की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दुल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दुल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। लेबनान के उदैसा में दरअंदाजी कोशिशें नाकाम, हिजबुल्लाह ने कहा इस्राएली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। लेबनान में इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह ने भी फौजी अड्डों पर रॉकेटों के दहाने खोल दिए। इराक से हमले में 2 फौजी मरे। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ना करने की जमानत नहीं दी। बाइडेन ने कहा ऑयल फील्ड्स पर हमले के भी हक में नहीं है। गाजा जंग के 365 दिन, 23 फलस्तीनी जाँ बहक। 1 साल से जारी नस्ल कुशी आलमी निजाम के लिए सवालिया निशान। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के धावे, फलस्तीनी किसानों और चरवाहों को दहशतज़दा किया गया। पाकिस्तान में हुकूमत की वार्निंग के बावजूद तहरीक इंसाफ का एहतजाज, कई शहरों में झड़पें, इस्लामाबाद में फौज तैनात। तहरीक इंसाफ पार्टी ने जयशंकर को दी एहतजाज में हिस्सा लेने की दावत। केपी सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार। पाकिस्तान में आपसी ताल्लुकात पर कोई बातचीत नहीं होगी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने किया ऐलान। हरियाणा में नई हुकूमत को चुनने के लिए जोशो खरोश के साथ वोटिंग, कांग्रेस को 10 साल बाद वापसी की उम्मीद। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।